अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बैरून मुल्क जा रहे हैं। बैरून मुल्क वो भी सऊदी अरब, और नवाज शरीफ साहब अपने बैरून मुल्क जा रहे हैं, यानी लंदन में क़याम पजीर है नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी मरीम नवाज साहबा के साथ, और नवाज शरीफ साहब सैर सपाटे के लिए लंदन से बाहर जा रहे हैं, जिनीवा जा रहे हैं। और पाकिस्तान में चर्चा है नई पॉलिटिकल अलाइनमेंट का आइंदा आम इंतखाबात के लिए। आइंदा आम इंतखाबात कब होते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आम इंतखाबात अपने वक्त से पहले होना मुश्किल है, बल्कि अब तो बहुत हद तक नामुमकिन भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो पहलवान इंतखाबात मांग रहे थे इमरान खान साहब, वो तो तकरीबन मफलूज हो चुके हुए हैं, वो नाकारा हो चुके हुए हैं, वो डिफ्यूज़ कर दिए गए हैं या डिफ्यूज़ हो चुके हुए हैं। बल्कि इमरान खान साहब ने अपने आप को खुद ही डिफ्यूज़ किया है। अब इमरान खान साहब के साथ जो लोग थे, कुछ तमाशाई थे, कुछ खिलाड़ी थे, और कुछ तमाशाइयों से भी पीछे बैठे होते हैं, कुछ स्टेडियम के अंदर होते हैं, और कुछ घरों में बैठकर जो तालियां शालियां बजा रहे होते हैं, उस तरह के कुछ लोग थे। तो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब से दूर होते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर खिलाड़ी वो इमरान खान साहब से हटते जा रहे हैं। जिस तरह इमरान खान साहब बने थे, यानी बनाए गए थे, उस तरह बिगाड़े भी जा रहे हैं। और पोजीशन मैं बड़े अरसे से गुजारिश करता आ रहा हूँ कि 2023 में अगर इंतखाबात होंगे और उन इंतखाबात में बाकी प्लेयर्स को अगर उसी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड होगी जिस तरह इमरान खान साहब के लिए होगी, बराबर के मौके होंगे, तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो 2013 की पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। अगर किसी का ज़ोर होगा, अब जिस तरह कल एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है, हुकूमत को धमकियां आ गई हैं, अब इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई, उसमें मजहबी जमातों को भी कहा गया, ख़बरदार किया गया है कि जी आप हमारे निशाने पर नहीं हैं, लेकिन आप भी हमारे निशाने पर हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल कुव्वत है जिसका नाम नहीं लिया गया, इमरान खान और तहरीक इंसाफ। अगर इस तरह के अनासिर इमरान खान साहब की सपोर्ट के लिए आगे आते हैं तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर अगर मामला सियासी है, सियासी अंदाज से आगे बढ़ेगा, और सारे सियासी खिलाड़ी, बाकी खिलाड़ियों की मैं बात नहीं कर रहा, वो जो पर्दे के पीछे होते हैं और हमेशा होते हैं, कहा जा रहा है कि जब ए पॉलिटिकल हो गए। मैंने ये गुजारिश की थी कि जी ए पॉलिटिकल होने वाले आपके वादे पर हम एतवार है, लेकिन हम पहरा भी देंगे। हम देखेंगे कि क्या वाकई आप पॉलिटिकल हो, ये ना हो कि पहले आप इमरान खान के साथ थे, अब आप किसी और के साथ हो, तो हमें देखना पड़ेगा। तो बहरहाल पॉलिटिकल अलाइनमेंट पाकिस्तान की चेंज होने जा रही है। जिस तरह इमरान खान साहब को के लिए लोगों को जमा किया गया था, अब अगर न्यूट्रल हो गए, ए पॉलिटिकल हो गए होने वाले, तो फिर वो लोग अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक इधर उधर हो रहे हैं। फिर नए ग्रुप्स, नई पार्टियां बनने की बातें भी हो रही हैं। कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, उस हवाले से तो मैं शेयर कर लूँगा आपसे। पहले जो आर्मी चीफ साहब का दौरा है सऊदी अरब का, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और वो दौरे के मुतालिक कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते वो जाएंगे। मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है आइंदा हफ्ते वो सऊदी अरब जाएंगे, और मकसद ये है कि मेरा ख्याल है आसिम मुनीर साहब ज़ाहिर आर्मी चीफ बनने के बाद वो पहली, सऊदी अरब तो हमारे हर आर्मी चीफ का एक अपना ताल्लुक़ भी होता है, और सऊदी के साथ हमारा, सऊदी अरब के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक वो हमारे ताल्लुकात हैं वो भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गहरे हैं। तो वो एक होता है कि हमारे यहाँ, बल्कि अब तो ये ख़बरें मंजर आम पर भी आ चुकी हुई हैं कि इमरान खान साहब के कुछ चाहने वाले जो, या जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया जा रहा है, कुछ इस तरह के लोगों ने सऊदी अरब में जनरल आसिम मुनीर साहब के मुताल्लिक़ कोई गलत प्रोपेगेंडा किया था। तो सऊदी अरब ने कहा था कि अगर इस तरह के आदमी हैं तो फिर उनको नहीं होना चाहिए। बाद में फिर बात सामने आ गई कि नहीं वो तो इस तरह के नहीं हैं। तो बहरहाल, तो सऊदी अरब की रजामंदी, हमारे वज़ीर आज़म के ऊपर उनका राज़ी होना, हमारे आर्मी चीफ़ के ऊपर उनका राज़ी होना, ये हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ ताल्लुकात, बहरहाल जो भी है। लेकिन इस बार हम अपनी ज़रूरत और तकाज़े के मुताबिक उधर देख रहे हैं, और वो है हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस, मुआशी बदहाली। कल इसाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरब हमारी मदद को आ रहा है। सऊदी अरब हमें पता नहीं कितने अरब डॉलर, वो कह रहे थे 3 अरब डॉलर या कुछ का चर्चा तो बड़े अरसे से था, लेकिन अब उससे ज़्यादा शायद सऊदी अरब दे हमें पाकिस्तान को। तो डिफ़ॉल्ट होने वाली जो ख़बरें हैं, क्योंकि PTI ने एक वाइट पेपर भी जारी किया हुआ है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है वगैरह वगैरह। कुछ लोग कहते हैं कि टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास कर्ज़ों की किस्तें चुकाने जितने पैसे हमारे पास नहीं हैं। तो बहरहाल, तो वो इसाक डार साहब ने भी कहा कि जी हमें सऊदी अरब जो मदद को आ रहा है वो पैसे दे रहा है। और अब खबर आ गई कि आर्मी चीफ जो हैं वो आसिम मुनीर साहब, वो भी सऊदी अरब जा रहे हैं।
تو ظاہر ہے اس کے پیچھے یہی ہوگا، کیونکہ سعودی عرب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سویلین حکمرانوں سے زیادہ ہماری جو فوجی کمان ہے اس کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھیں۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں بھی یہی تھا، اس کے بعد جو دور تو سیاسی تھے لیکن بہرحال آرمی چیف کے طور پر عمران خان صاحب کے زمانے میں تو عمران خان صاحب ان کو ناراض کرتے تھے اور باجوہ صاحب جا کر منا کے لے آتے تھے۔ تو عمران خان اب تو باجوہ صاحب روزانہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو عمران خان صاحب کو جا کر پیسے لے آ کر دیتے تھے، کبھی سعودی عرب، کبھی ترکی، کبھی چائنا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہم تو بھٹکتے پھرتے تھے۔ ہمارا کام یہی ہوتا تھا کہ ہم عمران خان کے لیے پیسہ اکٹھا کریں، اور باقی معاملات تو نہیں دیکھے تھے انہوں نے۔ باقی معاملات دیکھتے تو پھر کل جو دھمکی آئی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو، اس طرح وہ گروپس دوبارہ ری آرگنائز تو نہ ہوتے۔ تو بہرحال باجوہ صاحب کا، عمران خان کا اور فیض حمید صاحب کا ایک ایسا دور رہا ہے جس کو پاکستان اسی طرح جس طرح ایوب کے دور کو ابھی تک بھگت رہا ہے، جس طرح پاکستان یحییٰ خان کے چھوٹے سے دور کو ابھی تک بھگت رہا ہے، جس طرح پاکستان ضیاء الحق کے دور کو بھگت رہا ہے، جس طرح پاکستان مشرف کے دور کو بھگت رہا ہے، اس دور کو بھگتے گا۔ تو بہرحال موجودہ آرمی چیف جو اے پولیٹیکل ہیں کہہ رہے ہیں، اور بہت حد تک نظر بھی آ رہا ہے، وہ جا رہے ہیں اور اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب جانے کا پاکستان کی معاشی بدحالی میں، جو کیونکہ سعودی عرب پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی نا کہ ان گئے تھے، وزیر اعظم صاحب بھی گئے تھے، وزیر خارجہ تو ظاہر ہے اس وزیر خارجہ کو بلاول بھٹو زرداری کو سعودی عرب نے کوئی زیادہ گھاس نہیں ڈالنی، کیونکہ سعودی عرب کا ایک اپنا ہے ایک اپنا انداز ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیل کرنے کا، تو پیپلز پارٹی کو وہ کوئی اچھا نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال ایک الگ معاملہ ہے، حساس معاملات ہیں یہ۔ تو وزیر اعظم صاحب گئے ہمارے وہاں پر، لیکن وزیر اعظم صاحب کو وہاں سے کچھ نہیں ملا تھا۔ تو اب آرمی چیف صاحب جا رہے ہیں، جس طرح سابقہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب جاتے تھے، جس طرح عاصم منیر صاحب جا رہے ہیں، تو توقع کرتے ہیں کہ جی وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے، اور پاکستان کے اوپر جو ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی ہے، اور جس طرح عمران خان صاحب ڈھول بجا رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے، تو اس سے شاید پاکستان بچ جائے۔ بہرحال اب دوسرا جو معاملہ ہے نئی پارٹی کا اور نواز شریف صاحب کا۔ اب نئی پارٹی اور نواز شریف صاحب کا جو سیر سپاٹے ہیں، وہ ان کے آپس میں کہیں نہ کہیں مجھے لنک نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب چل کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جنوری میں، جنوری ظاہر گزر جائے گا، یوں پلک جھپک میں گزر جائے گا۔ انتخابات اگر اپنے وقت پر ہوتے ہیں تو اکتوبر میں ہوں گے۔ تو نواز شریف صاحب یعنی مسلم لیگ نون صاحب ابھی چل پروگرام کیوں؟ سوال ہے۔ پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب جو ہے کبھی بلوچستان میں ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں، وہاں سے لوگوں کو پارٹی میں شامل کر رہے ہیں، کبھی یہاں پر چودھری سرور صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور کچھ اور ایلیمنٹس جو ہیں سیاسی ایلیمنٹس میں بات کروں، غیر سیاسی نہیں، اے پولیٹیکل والے نہیں، سیاسی، وہ الگ سے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے اپنا وزن بنانا ہے آئندہ انتخابات میں۔ تو ہر طرف نظر آ رہا ہے کہ آئندہ انتخابات کے لیے لابنگ یا جو ہوتی ہے گروہ بندیاں، الائنمنٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں، اور اس کا جوڑ توڑ وہ بن رہی ہے، ہو رہی ہے۔ لیکن ایک پارٹی ہے جو چل کر رہی ہے، وہ ہے مسلم لیگ نون۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کے متعلق خبر ہے کہ وہ کل خبر آئی کہ وہ اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ چلے گئے ہیں جنیوا سیر سپاٹے پر۔ پرسوں خبر آئی کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مقرر کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ فوراً پاکستان آئیں گی اور آ کر اپنی جماعت کو آرگنائز کریں گی، جلسے ولسے کریں گی، اور اس صورتحال میں جہاں ظاہر ہے حکومت میں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ برڈن آیا ہے مسلم لیگ نون پر، ان کی پولیٹیکل جو کریڈیبلٹی ہے کافی متاثر ہوئی ہے، ووٹر ناراض ہوا ہے، سپورٹر ناراض ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے عمران خان صاحب کے ملبے کے تلے دب گئے ہیں۔ تو وہ ساری جو صورتحال ہے اس میں یہ تھا کہ جی محنت بہت کرنی پڑے گی۔ اگر مسلم لیگ نون کو عمران خان کی حکومت ہوتے جو محنت کرنی پڑنی تھی اس سے 1000 گنا زیادہ محنت کرنی پڑنی ہے۔ تو اگر پہلے عمران خان کے ہوتے ہوئے جو ان کو 1 دن لگانا تھا تو اب ان کو 100 دن لگانے پڑیں گے۔ اتنا ظاہر ہے حکومت کا برڈن جو ان کے اوپر آ گیا ہوا ہے غیر مقبول فیصلوں کا، تو اس سے نکلنے کے لیے اور عام انتخابات میں بہتر پرفارم کرنے کے لیے۔ لیکن نظر نہیں آ رہا مسلم لیگ نون کو اتنی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، کوئی اتنا زیادہ فوکسڈ نہیں ہے فیوچر کی پولیٹیکل الائنمنٹ میں۔ کیوں نہیں ہے؟ اور دوسری طرف خبریں آ رہی ہیں کہ نئی پولیٹیکل پارٹی کوئی بن رہی ہے، نیا گروپ بن رہا ہے۔ تو ابھی تک جو میرے پاس انفارمیشن ہے، کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی
کی بات تو ہے، مگر اس سے زیادہ جو میچور بات چل رہی ہے وہ ہے ایک نیا محاذ، ایک نیا گروپ بنانے کے لیے، ایک پریشر گروپ بنانے کے لیے جو بھی پولیٹیکل پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو مائنس پی ٹی آئی، اس کے ساتھ، یعنی اگر کسی کو سمپل میجورٹی نہیں ملتی اور اس کو اگر 10-15-20 ووٹ چاہیے ہوں گے تو 10-15-20 ووٹوں جیسا ایک گروپ ہوگا، وہ گروپ اس کے ساتھ مل جائے گا اور وہ حکومت بنا لیں گے۔ پھر دوسری بڑی پارٹی جو ہوگی، جو کہ یا تو پیپلز پارٹی ہوگی یا مسلم لیگ نون ہوگی، تو وہ ہوگی اپوزیشن میں، اور تیسری پارٹی کے طور پر پی ٹی آئی، میں نے کہا نا 2013 کی پوزیشن پر، تو یہ پولیٹیکل الائنمنٹ نظر آ رہی کیسی ہو رہی ہے۔ ابھی جو کوششیں ہو رہی ہیں، میں نے گزارش کی نا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیوں چل پل میں ہیں، وہ کیوں باہر بیٹھے ہوئے، ان کا آنے کی خبریں تھی، وہ ڈیلے ہے نواز شریف صاحب کا۔ خیر میں نے تو خود جو میرے پاس انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب جنوری کے اینڈ میں یا فروری کے آغاز میں آئیں گے، تو ابھی تک تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب، وہ میرے والی خبر ابھی تک ٹھیک ثابت ہو رہی ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس میں مزید ڈیلے ہو، اس سے پہلے نہیں آئیں گے۔ تو ڈیلے ہے، چل پل ہے، سیر سپاٹے ہیں، ڈاکٹروں علاج چل رہا ہے، لیکن سیاست نہیں ہو رہی۔ سیاست ساری کی ساری حالات کے اوپر چھوڑ دی گئی ہے، یا کچھ پتہ ہے نواز شریف صاحب کو کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو زیادہ چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا وہ زور نہیں لگا رہے۔ اور نواز شریف صاحب کی ایک سیاسی حکمت عملی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان کو جہاں لگتا ہے کہ یار ابھی زور لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کاروباری آدمی ہے، وہ پھر توانائی ضائع نہیں کرتے، پھر وہ معاملات کو دیکھتے ہیں، پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر حالات اچھے ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ نہ وہ عمران خان صاحب کی طرح یوں کمر کس کے پھر ٹکر مارنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اپنا نقصان ہو جائے نہ وہ یہ کرتے ہیں، اور نہ پیپلز پارٹی کی طرح ہر ٹائم پولیٹکس کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے حساب سے سیاست کرتے ہیں، اور ان کا ووٹر بھی مائنڈ نہیں کرتا اس بات کو، ابھی تک نہیں کیا، یعنی 18 تک کے انتخابات تک آگے چل کر مائنڈ کرے تو کرے اور بات ہے۔ لیکن بہرحال اب ایشو یہ ہے کہ چودھری سرور کی یوسف رضا گیلانی سے ایک ملاقات ہوئی مخدوم احمد محمود کے ہاں۔ اس ملاقات کو لے کے ایک خبر چلی کہ جی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بننے جا رہی ہے۔ میں کیونکہ پہلے بتایا کہ میں حیدرآباد میں تھا، تو وہاں اس طرح، کیونکہ بندہ جب چاہتا ہے نا اپنا اسٹیشن چھوڑ کر کہیں، تو اس طرح کام ہو نہیں سکتا، اس طرح رابطے بھی نہیں ہو سکتے۔ بندہ کہیں یاروں دوستوں میں بیٹھا ہے، کہیں رشتہ داروں میں بیٹھا ہے، کہیں کوئی دعوت پر بیٹھا، تو مطلب پراپر ایک کام نہیں ہو رہا ہوتا وہاں پہ۔ پھر کوشش کی کہ کام ہو، لیکن اس طرح نہیں ہوا۔ تو بہرحال تو وہ میں نے اب یہاں لاہور آ کر پتہ کیا، صورتحال تھوڑی سی اور ہو رہی، الائنمنٹ کچھ اور طرح کی ہے۔ الائنمنٹ یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا، اور وہ جنوبی پنجاب محاذ کو مرج کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے اندر۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جب مرج ہو گئے نا تو پھر وہ اب ان کا وہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑا نا، تو پھر وہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتے، خاص طور پر نہیں کر سکتے تھے نا، جس طرح اعتماد کا ووٹ ہوا، عدم اعتماد کا ووٹ ہوا، وہ نہیں کر سکے تھے۔ تو اس بار ذرا ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ وہ والے گروپس آگے آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یا تو پولیٹیکل پارٹی بنائیں۔ پولیٹیکل پارٹی بنانا ذرا زیادہ مشکل کام ہے۔ پھر یہ ہے کہ سارے جو جنوبی پنجاب کے اور سینٹرل پنجاب کے الیکٹیبلس ہیں، وہ الگ سے ایک کوئی گروپ بنا لیں، اس گروپ کے تحت وہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑے، لیکن فیصلے ایک ساتھ کرے۔ پھر اس میں سوچا جا رہا ہے کہ چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ ان کو لیڈ کرے، پھر ان کو علیم خان صاحب کی فائنینشیل سپورٹ ہو۔ میرے پاس تصدیق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں آگے چل کر۔ تو اس طرح کا ایک ہوگا، یا پھر یہ ایک الگ ان کو لگتا ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ہم پولیٹیکل پارٹی بن سکتے ہیں، تو پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے۔ لیکن پولیٹیکل پارٹی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قداور شخصیت اس کو لیڈ کرے، تو اس طرح کی کوئی شخصیت ان کے پاس ہے نہیں جو لیڈ کرے، تو لہٰذا ایک گروپ جو ہوگا یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس لیے یہ گروپ کی طرف معاملہ جا رہا ہے، ایک پولیٹیکل محاذ، اس طرح جس طرح جنوبی پنجاب محاذ تھا۔ پھر اس میں ابھی تک جو میں اب آگے آتا ہوں کہ نواز شریف صاحب چل پل کیوں ہے، تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ گروپ 10 سیٹیں لیتا ہے، 15 سیٹیں لیتا ہے، 20 سیٹیں لیتا ہے، یہ ایک پریشر گروپ کے طور پر یا پھر فیصلہ کن محاذ کے طور پر کام کرے گا۔ ابھی تک جو سین پر چیزیں آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی
لیڈ کولیشن گورنمنٹ بن سکتی ہے 2023 میں۔ مسلم لیگ نون کو اس چیز کا اندازہ ہے۔ مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کو کہ اگلی حکومت نہ ہم بنا سکتے ہیں، نہ ہم بنانی چاہیے، نہ ہم چلا سکتے ہیں، لہٰذا چل کریں، سکون کریں۔ مریم نواز صاحبہ کا ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا فیوچر مریم نواز صاحبہ ہیں، اب وہ خود تو وزیر اعظم بننے کا میرا نہیں خیال کہ سوچ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اہلیت واپسی وہ چاہیں گے، اپنی عزت نفس واپس بحال کروائیں گے، اور ممکن ہے اگر ان کی صحت اور اجازت دیتی ہے، سیاسی معاملات ان کو اجازت دیتے ہیں، تو پھر وہ ممکن ہے کہ 2023 کے انتخابات سے پہلے اگر ہو جاتے ہیں تو اور وہ پھر نکلیں اور اپنی پوزیشن بنا لیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جو صورتحال ابھی ہے اس کے تحت نواز شریف صاحب تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کے تحت چل رہے ہیں۔ وہ جو ہے نا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، وہ اے پولیٹیکل والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ واقعی اے پولیٹیکل ہیں کہ نہیں ہیں، کس حد تک اے پولیٹیکل ہیں۔ تو میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی اہلیت پہلے ان کو فوکس ہے کہ اہلیت واپس ہو، اور اہلیت کے بعد حالات کیا ہوں گے 2023 میں، کہ اگر ایسے حالات میں ملک لینا پڑ رہا ہے کہ ملک سنبھلے گا ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ۔ تو پھر 2008 کی طرح پیپلز پارٹی کو سپورٹ دو، اور پیپلز پارٹی کی اپنا رہنمائی میں، یا پیپلز پارٹی ایز اے سینئر پارٹنر یعنی وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہو، اور پھر اگر بالکل معاملات پھنس جاتے ہیں تو نون لیگ سپورٹ دے کر پیپلز پارٹی کی حکومت بنوا دے، یا اگر پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، جے یو آئی اور پھر یہ نیا بننے والا گروپ، یہ عوامی نیشنل پارٹی، پھر ادھر بی اے پی ٹائپ، جو بی اے پی تو خیر پوری کی پوری لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں چلی جائے گی، تو یہ لوگ مل کر ایک حکومت بنا لیں، تو پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ نمبر 2 پر 2008 کی طرح اپوزیشن میں بیٹھ جائے۔ عمران خان صاحب ایرریلیونٹ ہو جائیں گے اگر حکومت پیپلز پارٹی کی قیادت میں ایک اتحادی حکومت ہوگی اور اپوزیشن ہوگی نون لیگ کی۔ پھر نواز شریف کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر کا کردار، مریم نواز کرتی ہیں، شہباز شریف کرتے ہیں، ایک آگے کی بات ہے۔ تو یہ والی پولیٹیکل الائنمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اسی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب چل پل ہیں، آصف زرداری صاحب متحرک ہیں، اور عمران خان صاحب پریشان ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اپنا پولیٹیکل سروائیول جو ہے اس کی پڑی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کو ابھی وہ جو بات تو کرتے ہیں کہ جی انتخابات ابھی ہو جائیں تو میں 2/3 میجارٹی لے کر آ جاؤں گا، وہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ بھی پولیٹیکل سروائیول اگر سروائیو کر جائیں گے پولیٹیکلی تو پھر آگے جا کر انتخابات لڑنے کے قابل ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر جتنے مقدمات ہیں، جو صورتحال ان کی بنی ہوئی ہے، وہ ایک مقدمے سے نکل کر دوسرے مقدمے میں جا رہے ہیں۔ ابھی جو ان کی سربراہی کا معاملہ ہے پارٹی کی توشہ خانہ والے معاملے کو لے کر الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹسز بھیجے ہوئے تھے 7 دسمبر کے، اور اس کی سماعت تھی 10 جنوری کو، اب الیکشن کمیشن نے چینج کر کے 11 جنوری کو کر دی ہے، اور عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے اس نوٹس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب تو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں دوسرے معاملات میں، اپنی پارٹی ان کے قابو میں نہیں ہے، اپنے لوگ ان کے قابو میں نہیں ہیں، اپنی صوبائی حکومتیں ان کے قابو میں نہیں ہیں، تو وہ کہاں اگلے انتخابات کا سوچیں گے۔ ابھی صرف اور صرف زور لگا رہے ہیں آصف زرداری صاحب، پیپلز پارٹی زور لگا رہی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب ابھی اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آگے کے حالات کیا ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔